बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद रज़ा अली शाह और आप देख रहे हैं काज़मी एक्सोटिक बर्ड्स कॉर्नर। जी तो व्यूवर्स, आज मैं एक बार फिर मौजूद हूं हुज़ैफ़ा एडवानी के सेटअप पर। हुज़ैफ़ा एडवानी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं एक्सोटिक फिंचेस में। तो चलिए, हुज़ैफ़ा एडवानी के आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी मोटिवेशनल होने वाली है न्यू फैंसियर्स के लिए, और हुज़ैफ़ा एडवानी की बायोग्राफी के हवाले से बात करेंगे। तो चलिए हुज़ैफ़ा एडवानी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बर्ड्स कैसे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है अली भाई, अल्लाह का करम है, शौक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हुज़ैफ़ा भाई, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक आपने सुन लिया होगा कि न्यू फैंसियर्स के लिए हम जो है एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया ताकि उनको मोटिवेशन मिले। तो आपसे आज हमारा पहला एपिसोड स्टार्ट है। तो काइंडली आप हमारे न्यू फैंसियर्स को बताएं कि आपने अपना ये सफ़र फिंचेस का कहाँ से शुरू किया और आज आप किस मकाम पे खड़े हुए हैं? जी अली भाई देखिए, सबसे पहले तो देने वाली ज़ात ऊपर वाले की है, ठीक है। मेहनत आप करते हैं, देता वही है। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, बाकी मंजिलें आसान होती हैं। मेरा जो शौक़ है प्रोफेशनली जो मैंने स्टार्ट किया था, उसको आज मैं जिस टाइम पर खड़ा हूँ 6 साल हो गए। शौक़ बहुत पुराना है, मगर प्रोफेशनली ब्रीड कराते हुए 6 साल हो गए हैं। सीखा है किस तरह सॉफ्ट फूड दिया जाता है, सारी चीज़ें, न्यूट्रिशंस होती हैं, डाइट होती हैं बर्ड्स की, मेडिकेशंस होती हैं, सारी सीखते सीखते आज 6 साल हो गए और इसको शौक को चला रहे हैं। स्टार्ट किया था कॉमन ज़ेबरा फिंचेस से, पहले भी एक बार जिक्र कर चुका हूँ। कुछ अंडे आए थे गोल्डियन के, वो पोस्टर किए, ज़ेबरा के नीचे बच्चे निकले। इंस्पायर हुआ, यार ऐसा भी होता है, इस तरह भी ब्रीड कराई जाती है। तो वहाँ से वो शौक स्टार्ट हुआ है और आज 6 साल हो गए। उस टाइम से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक्सोटिक फिंचेस का शौक चल रहा है। और डे बाय डे अल्लाह का फजलो करम है। इस फील्ड में आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि मैं बैकअप हुआ हूँ, हमेशा आगे ही बढ़ा हूँ अल्लाह के करम से, स्लो या झटके से, मगर ऊपर ही चढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये काम जो है, अगर जो लोग इस काम में आना चाहते हैं प्रोफेशनली, ये प्रॉफिटेबल काम है? देखिए अली भाई, 100% प्रॉफिटेबल काम है। असल में लोग पता है क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि हम सारा दारोमदार इसी के ऊपर कर दें, आएँ और डायरेक्ट कमाना शुरू कर दें। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, किसी भी फील्ड में नहीं होता। मगर मैं आपको एक बात ये 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ, इस फील्ड में जितना प्रॉफिट है ना, वो किसी भी बिजनेस के अंदर नहीं है। ये क्योंकि देखिए, मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। मैं मेमन हूँ, आपको पता है। हमारी पूरी फैमिली के अंदर बिजनेसमैन हैं। हमारा अपना ओन होलसेल का बिजनेस है। उससे भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऐसा बिजनेस मैंने आज तक नहीं देखा, चाहे वो कैटल फार्मिंग क्यों ना हो। मगर ये काम ऐसा है कि आप इसके ऊपर दारोमदार नहीं कर सकते कि आपने सब कुछ अपना घर बार बेच के इसके अंदर लगा दिया और आपने कहा कि अब मैं इसी से करूंगा सब कुछ। ये स्लो स्टार्ट होता है, आपने पहले इसमें सीखना होता है, समझना होता है। फिर जब आपको रास्ते दिखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। कोई आपका हाथ पकड़ के आगे लेके नहीं जाएगा। स्टार्ट आपको कोई करा देगा, अच्छी चीज दे देगा, मगर आपने सारी चीजें मैनेज करनी है। बिजनेसमैन का मकसद ये होता है, अगर बिजनेस की तरीके से देखें तो कोई आपको बिजनेस नहीं सिखाता, आपको गाइड करता है। बिजनेस बनाना आप ही का काम है, आपके ऊपर डिपेंड है आप अपने बिजनेस को कैसे लेके चल सकते हो। बाकी अली भाई, एक बहुत बहुत ज़रूरी बात मुझे आपके चैनल के तरफ से कहनी थी। मुझे अपने काफ़ी टाइम से वीडियो बनानी थी इसके ऊपर, और वही चीज़ हुई जो चीज़ मैं नहीं चाह रहा था। काफ़ी सारे न्यू फैंसियर घबरा गए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट डाउन हो रही है। जिस तरह जाल का रेट डाउन हो रहा है, काफ़ी लोग घबरा गए हैं, काफ़ी लोगों ने बर्ड डाले थे। पहली बात तो मैं ये क्लियर करूँ अली भाई कि जो हमारी ज़ेबरा फिंच है ना, मेरे पास व्यूवर्स आते हैं, बहरीन के हैं, ठीक है, सऊदी के हैं, बहुत सारे वर्ल्ड व्यूवर्स वाइड? हैं जी। वो मुझे कहते हैं कि हमारे पास ज़ेबरा फिंच दिखाते हैं, बोलते हैं मैंने 5,000 का पेड़ लिया, पाकिस्तानी करेंसी से मैं आपको बता रहा हूँ, 6,000 का पेड़ लिया। वही पेड़ जाल वाला हमसे 600 का उठा रहा है, और वो कितने का एक्सपोर्ट कर रहा है वो अल्लाह जानता है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ, जितना एक ब्रीडर मेहनत करके कमाता है ना, उससे कई गुना पैसे वो ले जाता है। तो ऐसा क्यों है यार? या फिर ब्रीडर जाहिल है या फिर जाल वाला बहुत ज्यादा अक्लमंद है। ऐसा ही है ना, क्योंकि मेहनत जो है, आप भी ब्रीडर है, आप तो सारी चीजें डीपली समझते हैं कि कितनी स्ट्रगल होती है ब्रीड के अंदर। जो शुरू के 2 साल होते हैं उसके अंदर तो इंसान एरी चोटी का जोर लगाता है, उसके बाद जब खड़ा हो जाता है तो ब्रीड आती रहती है। तो मैं तो पहले लोगों को ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि भाई, अगर जाल वाला रेट कम दे रहा है ना, पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है कि ऑर्डर ना हो, जाल वाला माल ना उठाए। आप बात को, साइकी को समझो, वो आपके साथ खेल रहा है। आप ना दो माल,
آپ کے اندر ہولڈنگ پاور ہونی چاہیے. اب مال نہیں بک رہا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی آپ مال کو کچرے ریٹوں میں بیچنا شروع کر دو. مارکیٹ ڈاؤن اسی چکر میں ہوتی ہے. باقی بہت سارے پوائنٹس ہیں علی بھائی, اس کو لے کے کسی دن ہم لوگ ہے نا بزنس کے ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے, لمبی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا, بڑی زبردست بات کی آپ نے ان کے ریٹس کے حوالے سے بھی. اچھا حذیفہ بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے اسٹارٹ کی بات کی, بگننگ کی. ایک نیا بندہ ہے جو اسٹارٹ لیتا ہے تو اب وہ کہیں سے بھی برڈ اٹھا لیتا ہے, مطلب کہ ایکس وائی زی لوکل برڈ اٹھا لیتا ہے, مطلب کہ کوئی اسٹرانگ بلڈ لائن کی وہ بریڈ نہیں اٹھاتا. تو اس کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا شعور دیں کہ آپ نے اگر نیا کام شروع کرنا, پروفیشنلی لے کے چلنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کیسے شروعات لینی چاہیے؟ دیکھیں علی بھائی, پروفیشنلی اگر کام شروع کرنا ہے نا تو میں کسی کو نہیں گائیڈ کرتا کہ آپ یوں کرو. میں اپنی بات کرتا ہوں. اگر فار ایگزامپل اللہ نہ کرے میرے پاس زیرو ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں پھر ری اسٹارٹ کروں گا تو میں کس طرح کروں گا؟ کیونکہ میں نے جو اپنی لائف میں ایکسپیرینس, میں جو بھی میری عمر ہے 4 سال کا ایکسپیرینس, 6 سال کا, 10 سال کا, آپ جو لگائے, مگر جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے نا, میں اس حساب سے کیا کروں گا, میں سلیکٹیولی بریڈر سے, مختلف بریڈر سے کچھ برڈس پرچیز کروں گا پٹھوں کی صورت میں. ان کے اوپر فوکس کر کے ان کو تیار کر کے ان ہی سے اپنا سارا گیم اسٹارٹ کروں گا. اور فار ایگزامپل نیا بندہ مارکیٹ سے برڈ پرچیز کرتا ہے, میں کوئی شکوا نہیں کرتا مارکیٹ سے لیں یا میرے سے لیں, کسی سے بھی برڈ لیں. میں مارکیٹ کا برڈ کا اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے کوشش کرے دور رہیں. جب بندہ نیا ہوتا ہے نا تو اس کو پرندے کی سمجھ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے مارکیٹ میں کچرا ملتا ہے, مارکیٹ میں سونا بھی ملتا ہے اور کچرا بھی ملتا ہے. سمجھنے والے خود آپ ہوتے ہیں. اب اگلے کو سمجھ نہیں ہے نا تو سامنے والا کچرا اس کو پہنائے گا ہی پہنائے گا. مارکیٹ کا اور گھر کا فرق یہ ہے کہ گھر سے ایک بندہ برڈ لے کے جاتا ہے نا تو اس کو پتا ہے وہ اس کی رہائش ہے, اس کے ساتھ کام کرنا ہے. مارکیٹ میں آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں, ایک ہاتھ سے برڈ لیا, ایک ہاتھ سے پیسے دیے, لین دین ختم. آپ اس کو ایٹ اے ٹائم بھی بولیں گے نا برڈ ریٹرن کرو, وہ آپ کو منہ بھی نہیں لگائے گا. پتہ نہیں نیکسٹ ٹائم وہ آتا ہے نہیں آتا ہے نہیں آتا, 100% ہے. تو گھر کا فائدہ یہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جب اسٹارٹ کر رہے ہو نا, میں ہمیشہ ایک ہر بندے کو یہ ایڈوائس دیتا ہوں, اسٹارٹ کے اندر ہے نا آپ کی جتنی بھی اماؤنٹ ہے, آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے, لاکھ روپے, 1.5 لاکھ روپے, 50,000 روپے, کیونکہ دیکھیں آج کل کے دور میں 50,000 لاکھ سے نیچے کوئی بزنس اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا. آپ ٹھیلا بھی لگاتے ہو نا تو 50-60 ہزار روپے, لاکھ, 1.5 لاکھ روپے چاہیے. جب آپ اسٹارٹ کر رہے ہو نا, آپ سے لوگ برڈ لیں, کسی اچھے بریڈر سے برڈ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ لوگ شروع میں جو ہے نا ان کا ہاتھ سیٹ ہو جائے گا. جب ہاتھ سیٹ ہو جائے, پرندے کی سمجھ پڑ جائے کہ پرندہ کس طرح ہوتا ہے, پرندے میں کیا چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, کون سی ڈیزیز دیکھنی پڑتی ہیں, پھر آپ مارکیٹ سے بھی جا کے لو, آپ کو ایکسپیرینسڈ ہے. اچھا حذیفہ بھائی, آپ بھی ماشاءاللہ سے اس وقت جو ہے کافی سارے لوگوں کی انسپریشن ہے, ٹھیک ہے, کافی لوگوں نے آپ کو دیکھ کے فنچز کی لین میں خود بھی آپ کو دیکھ کے میں نے اپنے گھر میں سیٹ اپ لگایا. تو آپ یہ بتائیں ہمارے ویورز کو کہ آپ کس سے انسپائرڈ ہوئے تھے؟ سر انسپائرڈ تو میں اگر آپ کو حقیقت بتاؤں نا, انسپائرڈ کا تو مجھے نہیں پتا میں کس سے ہوا تھا. مجھے جو یہ شوق چڑھا ہے نا اپنے ماموں سے چڑھا ہے. اور تقریباً میں جب آپ سمجھے کہ بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے نا, اس ٹائم کی عمر تھی, اور ماموں نے اس ٹائم بجری رکھے ہوئے تھے گھر میں. تو ان کی گیلری میں تو بس پنجرے کے آگے ہی بیٹھا رہتا تھا, کبھی وہ بچہ کود رہا ہے, کبھی مستی دیکھ رہے ہیں, بس یہی سلسلے تھے شوق. اس شوق کو پھر اسی نانی کی گلی کے اندر ایک لیڈیز کے پاس زیبرا فنچ کا جوڑا تھا, وائٹ چک کا. اس دور کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں تقریباً 10 یا 12 سال کا تھا, اور میں نے بڑی عزت کر کے اپنی عیدی ویدی جمع کر کے وہ جوڑا پرچیز کیا تھا. اس سے میں نے 4 بچے بنائے. اس سے پہلے بھی بجری کا میں نے جوڑا لیا تھا. میں تھا 2 کلاس میں تھا, نہیں KG 2 میں تھا شاید, میرے خیال سے 1 میں تھا میں نا. تو والد صاحب سے بہت ضد بحث کر کے وہ بجری کا میرے پاس جوڑا آیا تھا. اس نے 4 بچے نکالے, وہ میں نے نانا کو دیا, انہوں نے اڑا دیا. بس وہاں سے وہ جرنی اسٹارٹ ہوئی ہے. جب ایک برڈ گھر میں آیا نا تو پھر وہ شوق ختم ہی نہیں ہوا آج تک. اس کے بعد اگر آپ ریپٹائلس کی بات کریں, میں نے ریپٹائل میں ایک سے ایک شوق کیا ہے. اینیمل کی بات کریں, میں نے اینیمل میں ایک سے ایک شوق کیا ہے, مگر کبھی پروفیشنل بریڈنگ نہیں کرائی. لایا, مہینہ 2 مہینے رکھا, شوق پورا ہوا, پھر کوئی اور چیز لے کے آ گیا. فنچز کو پروفیشنلی میں بریڈ کرا رہا ہوں. اور وہ جرنی آپ کو میں نے بتایا, گولڈین سے انسپائرڈ ایسے ہی ہوا تھا کہ میرے پاس وہ انڈے آئے تھے, اور جب میں نے ڈاٹ والے بچے دیکھے تو میری ہوائیں اڑ گئی. میں نے کہا یار ایسے بھی قدرت دیکھیں یار, کیسی چیزیں ہوتی ہیں یار. مطلب کہ جیسے کہ موسٹلی ہمارے پاس جو پاکستان میں بریڈرس ہیں, انہوں نے اپنے شوق کا جو اسٹارٹ لیا تھا وہ بجری سے لیا تھا, آپ نے بھی وہیں سے شروع کیا. تو ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ کے پاس کتنے سیٹ اپس ہیں, اور آپ کے پاس ماشاءاللہ سے کتنے پیئرز ہوں گے؟ آپ نے ماشاءاللہ 6 سال 7 سال اس میں پروفیشنلی کام کیا. علی بھائی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حذیفہ بھاگ گیا ہے, حذیفہ نے سیٹ اپ ختم کر دیا ہے. ابھی آپ اوور ویو یہاں کا بھی دکھانا. ابھی سین یہ ہے کہ علی بھائی پہلے تو ابھی سیزن آف ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ بزی ہو گیا تھا. وجہ یہ جو ہمارے اکثر جو لاسٹ ٹائم آپ نے میرا سیٹ اپ کور کیا تھا لیاری والا, بہار کالونی والا, وہ میں نے وہاں سے وائنڈ اپ کر دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ دور پڑتا تھا, کنوینس میرے پاس تھا نہیں صحیح طریقے سے.
کیونکہ آپ کو پتا ہے برڈس کا کام ایسا ہے کہ آپ نے ایٹ اے ٹائم وہاں پہنچنا پڑتا ہے اور ان کو ٹائم زیادہ سے زیادہ دینا پڑتا ہے. تو میرے گھر سے آپ سمجھے کہ میں مین بیچ کراچی کے اندر رہتا ہوں اور لیاری شیر شاہ ایک سائڈ پر ہے, تو سفر بہت زیادہ دور تھا. اس کی وجہ سے میں نے وہاں سے وائنڈ اپ کیا, وہاں سے کیجز وغیرہ سیل کر دی آلموسٹ. نئی جگہ لی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی رہائش کے پاس ہی. ایک سیٹ اپ یہ گھر کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی پورا خالی کیا ہے میں نے, اس کو بالکل صفائی وفائی کروں گا. یہاں کے سارے برڈس فلیٹ پہ جا چکے ہیں, جو فلیٹ میں نے لیا ہے وہاں پر کیجز بھی آ چکے ہیں, آرڈر پہ گئے ہوئے تھے, سب آ گیا ہے. انشاءاللہ یہاں کی صفائی ہوگی, یہاں پر ریپیئرنگ ہوگی, یہ ریپیئر کرنے سارے کیجز وغیرہ جو کافی پرانے, پھر یہاں ریپیئرنگ کروں گا میں اور وہاں پر بھی پیئرنگ کروں گا. تو الحمدللہ ابھی یہ دو ذاتی سیٹ اپ جو ہمارے یہاں پر جیل روڈ پر ہیں, اور ایک سیٹ اپ کلفٹن کے اندر ہے جہاں پر الحمدللہ ابھی بھی بریڈنگ چل رہی ہے, اور وہاں پر بھی میں آپ کو لے کے چلوں گا اور انشاءاللہ آپ کو بھرپور مزہ آئے گا وہاں. وہاں کتنے آپ نے پیئرنگ کی ہوئی ہے؟ سر وہاں پر اگر میں فوسٹرنگ کے ساتھ ٹوٹل ایگزوٹک کی کاؤنٹنگ میں اگر آپ کو بتاؤں نا, تو میرے حساب سے 300 سے 400 پیئر ابھی بریڈ پہ الحمدللہ لگا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ حذیفہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. حذیفہ آپ کی عمر کتنی ہوگی حذیفہ؟ ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن لوگوں کے لیے. سر پوچھنا کیوں نہیں چاہیے سر, میں ہوں 19 سال کا. 19 سال کے. دیکھ لیں کہ 19 سال کی عمر کا نوجوان جو ہے وہ ایک زیبرا فنچ کے پیر سے اس نے اسٹارٹ لیا, 6 سے 7 سال اس نے لگائے, اور آج وہ اس نے 300 سے 350 پیئرز کا سیٹ اپ وہاں اس نے کلفٹن میں رکھا ہوا ہے اپنے پاس, یہاں بھی پیئرنگ کی ہوئی ہے, گھر میں بھی کی ہوئی ہے, ایک اور سیٹ اپ بھی اس نے محلے میں لگایا ہوا ہے. تو جی حذیفہ بھائی آپ کے ماشاءاللہ سے اتنے سارے سیٹ اپس ہیں, تو ظاہر سی بات ہے آپ نے وہاں پہ کوئی اپنے انڈر آپ کے لوگ بھی کام کرتے ہوں گے, تو اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ کیسے یہ ٹیکل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کیسے سب کچھ سنبھال رہے ہیں؟ سر علی بھائی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو میرا بہار والا سیٹ اپ تھا, بیسک میرے 3 سیٹ اپ تھے, ٹھیک ہے نا, اور ابھی بھی 3 ہیں اور ابھی آگے بھی 3 ہی رہیں گے. انہی سیٹ اپ کو انکریز کریں گے, اگر کریں گے تو مزید سیٹ اپ نہیں بڑھانے, انہی سیٹ اپ کو بڑا کر لیں گے, جگہ موو کر لیں گے, بڑی جگہ لے لیں گے, مگر اسی طرح کام کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنا بڑا ٹیم ورک ہوتا ہے نا اتنا مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلے تو وہ جو لیاری والا ہمارا سیٹ اپ تھا آپ کو پتا ہے وہ شہزاد بھائی ہینڈل کرتے تھے, ٹھیک ہے, جو کہ ابھی ہم نے وہاں سے وائنڈ اپ کر دیا ہے. تو اس کے بعد وہ جو سیٹ اپ سارا ہے میں یہاں پر شفٹ کر چکا ہوں, آلموسٹ شفٹ کر چکا ہوں. ابھی وہاں پر کچھ برڈز ہیں جو ابھی میں نے دینے سیل کرنے جو روکے ہوئے تھے, وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا. تو یہ سیٹ اپ اور وہ سیٹ اپ دونوں میں مینج کر رہا ہوں, اسی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں ڈال پا رہا, کیونکہ الحمدللہ آپ کو پتا ہے سارا کام میں خود کرتا ہوں, نہ میں لائٹیں کسی سے لگواتا ہوں, نہ اسٹیکیں کسی سے لگواتا ہوں, ساری چیزیں اسٹک کٹ میں کرتا ہوں. میں نے لائٹوں کی وائرنگ خود کری, میں آپ کو وہاں دکھاؤں گا ساری چیزیں, تاکہ ویورز کو ساری چیزیں کلیئر ہو. یار بندہ جب خود پروفیشنل ہو نا تو اس کو کسی اور کا کام پسند نہیں آتا. علی بھائی بالکل 100% آپ نے بات یہ کری ہے, مجھے کسی کا کام پسند نہیں آتا, تو میں اس لیے کرواتا نہیں ہوں کسی سے. بہرحال ابھی یہ کام کرنے کے بعد انشاءاللہ جیسے سیزن ابھی دیکھیں آپ کو پتا ہے اتنی ہارڈ ماری نہیں ہے, بھاگا بھاگی نہیں ہے, آف سیزن میں اتنی محنت نہیں ہوتی, دانا پانی خالی برڈ کو دینا ہوتا ہے, باقی آپ اپنے دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب سیزن اسٹارٹ ہوگا, بریڈنگ اسٹارٹ ہوگی, تو انشاءاللہ میں نے لڑکے سے بات کری ہوئی ہے, وہ لڑکے کو ہم رکھ لیں گے, وہ دانا پانی مینیج کر لے گا, سافٹ فوڈ, باقی جو چیزیں جو پروفیشنل چیزیں ہوتی ہیں وہ خود ہم مینیج کریں گے. باقی کلفٹن والا جو سیٹ اپ ہے وہ ایک بھائی مینیج کر رہے ہیں, وہاں پر آپ کو لے کے چلوں گا, تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے حذیفہ بھائی, ویسے تو ہم نے کافی ساری چیزیں کور کی اس ویڈیو میں, پروفٹ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کیا, اور اکثر ویڈیوز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے یہی لگایا ہوتا ہے کہ ابھی فلانا اتنے کما رہا ہے اتنے کما رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہوتی ہے, لوگوں کے نقصان بھی کافی ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ نے 6 سے 7 سال کام کیا تو آپ کا نقصان بھی ہوا ہوگا, لازمی سی بات ہے. تو کائنڈلی ہمارے ویورز کو وہ بھی بتائیں کہ یہ آپ کے کتنا نقصان ہوا, اس سے آپ نے کیا سیکھا, تاکہ وہ ان کے کام آ سکے اور وہ ان کا نقصان نہ ہو. دیکھیں علی بھائی, میں آپ کو سب سے پہلے کلیئر بات یہ بتاتا ہوں, جو نئے شوقین ہیں نا اس فیلڈ کے اندر, میں تو اپنی بات نہیں کرتا, آپ میری بات چھوڑیں. آپ ابھی دیکھیں الحمدللہ ہمارے فیملی کے اندر ہی ہے نا کیٹل فارمنگ والے بھی بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے بھی نام میں لینا نہیں چاہ رہا, بات غلط ہے, مگر وہ سب ان کے بڑے بڑے نامی گرامی کیٹل فارمز ہیں جو ہماری فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. میں اپنا شوق نہیں دیکھتا, میں جب ان کے پاس جاتا ہوں نا میں یہ دیکھ کے آتا ہوں کہ ان کے پاس لاکھوں روپے کا جو بکرا ہوتا ہے نا وہ 1 منٹ میں مرتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہماری تو کتنے کی چڑیا ہے زیادہ سے زیادہ, اس کا یار 10 لاکھ کا بکرا, اتنے ہیوی بکرے, 8 لاکھ کا بکرا, 6 لاکھ کا بکرا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. وہ رات کا ٹائم نہیں دیتا, بڑا جانور دے دیتا ہے پھر بھی وہ رات کا ٹائم نہیں دیتا بکرا ان کو, اور ان کے شوق میں یہ سانس والا شوق ہے بھائی. دوسری بات یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر میں نے چیز دیکھی ہے نا, لوگ گھبراتے کیا ہیں یار, میں نے ₹1,00,000 کا جوڑا لیا, میں نے 1.5 لاکھ کا جوڑا لیا, 2 لاکھ کا لیا, یار وہ تو 50,000 پہ آ گیا ہے. آپ کی جیت ہار 50,000 10,000 20,000 پر نہیں ہے, آپ کی جیت ہار بریڈنگ اور نان بریڈنگ پر ہے. آپ بریڈر ہو, آپ نے کماؤ گے آپ تب جب بریڈ کراؤ گے. آپ نے ₹1,00,000 کا جوڑا لیا, چاہے وہ 50,000 پہ ہو جائے, آپ نے اگر اس کی بریڈ لینا سٹارٹ کر دی
تو وہ پانچ آپ کی جو 50,000 روپے کی قیمت پہ آیا ہوا جوڑا ہے نا، وہ 10 جوڑے آپ کے کب ہو جائیں گے، اور 5 لاکھ آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل ٹرپل چوپل ہو جائے گی. ہاں آپ کی جیت ہے. یہاں پر آپ کی جیت ہے. آپ ایک پیئر کے 2 پیئر کر دیں، باقی بریڈ سیل کریں. میں تو بولتا ہوں پہلا سیزن آپ ہے نا جو بھی نئی میوٹیشن لیتے ہیں اس کے ہولڈ کریں بچے، اس کے مارکیٹ میں نہ اتاریں، اس کی ہولڈ کریں. ایک پیئر آپ کے پاس تھا، 3 سے 4 پیئر اس کو کریں، پھر اس کی پروڈکشن سیل کرنا شروع کریں. تب آپ کے پاس آپ کا سیٹ اپ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک جوڑا خریدا اس کے بچے بیچے پھر خریدا، اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اپنے ہی سیٹ اپ سے ملٹیپل کرنا پڑتا ہے، اور اسی سے آپ کی ارننگ بھی ہوتی ہے اور اسی سے آپ کا سیٹ اپ بھی مینج ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے بس جیب سے لگائے جانا ہے لگائے جانا ہے. لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی. جب نئی میوٹیشن اترے پاکستان میں پھر آپ اس کو پرچیز کریں، اس کو ملٹیپل کریں. دیکھیں بریڈر کی جو جیت ہوگی نا وہ ملٹیپلائی جب کرے گا نا تبھی جیت ہے. اس طرح جیت نہیں ہے کہ وہ لے رہا ہے لاکھ روپے کا جوڑا لیا 50,000 پر آ گیا یار اب میں پریشان ہوں. ایسے میرے کتنے برڈز ہیں میں نے خریدے ہیں جن سے ہم نے 1.5 لاکھ روپے کی جوڑے خریدے. میں نام نہیں لوں گا، با خدا کہتا ہوں علی بھائی انہوں نے 70,000 میں مارکیٹ میں دینا شروع کیے ہیں. ابھی ایک برڈ ہے میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا، برڈ کا برڈ بھی خراب ہوتا ہے خواہ خواہ کی بات ہے. اسی میں نے برڈ کو ہے نا میں نے 1.5 لاکھ کے 3-4 جوڑے خریدے تھے، تقریباً 6 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کری تھی. وہ اس بندے نے 3 لاکھ روپے میں مال دینا شروع کر دیا مارکیٹ میں. میں نے وہ جوڑوں سے ہے نا 4 جوڑوں سے آج 15 جوڑے کر دیے. اب آپ میرے کو یہ بتائیں کہ میری انویسٹمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ آپ کو آئیڈیا ہے کہاں کھڑی ہوگی؟ تقریباً اگر 70,000 کے حساب سے آپ 10 جوڑے بھی لگائیں تو 7 لاکھ تو یہی ہوتا ہے. 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ میری کھڑی ہو گئی. اب میں اس سے بچہ جو مارکیٹ میں سیل کروں گا کتنے کا سیل کر سکتا ہوں اس چیز کا آپ کو بھی آئیڈیا. تو ملٹیپلائی جو بریڈر کرے گا نا وہ جیتے گا. ادروائز جو بریڈر سر پکڑ کر بیٹھا رہے گا کہ یار ریٹ گر گیا ریٹ گر گیا ریٹ گر گیا تو وہ تو ہار ہی جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل بہت زبردست بات کی آپ نے حذیفہ بھائی. اچھا حذیفہ بھائی آج کل بھی وہی حساب کتاب چل رہا ہے جیسے مارکیٹ میں ریٹ بہت ڈاؤن ہوا ہے میں ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی یہ ریٹس کا کیا حساب کتاب ہے، کون سے منتھ میں جو ہے ریٹ اوپر جائیں گے؟ میرے خیال سے نا زیادہ تر کیونکہ میں بھی کافی سروے کرتا رہتا ہوں تو میرا جہاں تک خیال ہے وہ عید کی وجہ سے جو ہے نا یہ ریٹس ڈاؤن ہوتے ہیں، کیونکہ بیوپاری جتنے بھی ہمارے جو بریڈر بھی ہیں وہ عید کی شاپنگ وغیرہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک کے خرچے ہیں آج کل، اس چکر میں لگے رہتے ہیں اور ریٹ جو ہے وہ بولتے ہیں یار کسی بھی طریقے سے مال نکالیں عید کے بعد. آپ کیا کہتے ہیں کہ کب ریٹس اوپر جائیں گے؟ علی بھائی بہت گہری بات آپ نے بولی ہے. آپ نے سمجھیں کہ میرے منہ کے الفاظ چھینے. وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے. لوگوں کو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مارکیٹ میں سیل پرچیز ہوتی کس ٹائم پر ہے. اب برڈ لوگوں کے پاس پڑا ہے سیل ہو نہیں رہا وہ گھبرا گئے یار مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی سیل بھی ختم ہو گئی. او بھائی اللہ کے بندے سیل نہیں ختم ہو سکتی. سیل ختم ہو جاتی تو ہم اتنا لاکھوں کروڑوں کا برڈ تھوڑی لے کے بیٹھے ہوتے اتنے بڑے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں یار، میں اپنی کیا بات کروں. میرے سامنے لوگ آئے اور آج کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے. بے وقوف تھوڑی ہیں، بڑے بڑے ٹائکونز ہیں بزنس مینز ہیں یار، تو وہ بھی سوچ سمجھ کے انویسٹ کر رہے ہیں. تو ریزن یہ ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ سیل پرچیز کس ٹائم پر ہوتی ہے. پہلے رمضان کے ٹائم پر سیل پرچیز نہیں ہوتی تھی، مگر اللہ کا کرم ہے کہ اب کچھ 2 سالوں سے رمضان میں بھی سیل پرچیز ہو رہی ہے. وجہ یہ پہلے لوگ لیتے تھے شوق کے لیے برڈ، اب لوگ لیتے ہیں کاروبار کے لیے برڈ. تو رمضان میں لوگوں کے کام اچھے ہوتے ہیں، سیزن چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کے ساتھ بھی اس میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بقرعید میں ہے نا 100% آپ سمجھے 90% مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے، کیونکہ بقرعید میں جیسے آپ نے بولا نا یہی ریزنز ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں بکروں کے کام میں گایوں کے کام میں، کیونکہ وہ تو مطلب آپ سمجھیں کہ کرنٹ اپنا ارننگ والا گیم ہے، سیزن لگا رہے ہوتے ہیں وہ ان شارٹ. کچھ لوگ ظاہر ہے یار دیکھیں آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ قربانی کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، اور فیلڈ میں سارے بڑے فینسیئرز نہیں ہیں. کچھ 10,000 والے بھی ہیں تو 10 کروڑ والے بھی ہیں. مختلف کیٹیگریز ہیں، کسی کے پاس 10 لاکھ ہے، کسی کے پاس لاکھ ہے، کسی کے پاس 10,000 ہے. ہر کسی کو مینج کرنا ہے. میں نے بقرعید کے چکر میں اپنے خود کتنے قیمتی برڈ کتنے کم ریٹوں میں سیل کیے. وجہ یہ کہ ہمیں بھی قربانی کرنی ہے، تو سب کا یہی پوزیشن ہے. ہر کوئی اتنی پرچیزنگ نہیں کرتا، مگر جب سیزن ٹھنڈا ہوتا ہے بقرعید گزرتی ہے پھر لوگ واپسی اس فیلڈ میں آتے ہیں، واپسی اس کام میں لگتے ہیں، تو پھر سیل پرچیز شروع ہو جاتی ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان سیزنز میں لوگوں کو جو ہے اگر وہ ہولڈ کرنے کی ان میں طاقت ہے تو وہ ہولڈ کر کے رکھیں اپنے برڈس. 100% ایسا ہی. اچھا میں ویورز کو ایک یہ بات بتانا چاہوں گا، شیئر کروں گا کہ آپ نے جیسے کہ مشکل حالات چل رہے ہوتے ہیں، ریٹس نیچے آ جاتے ہیں، تو آپ نے ڈفرینٹ موٹیشن اپنے سیٹ اپ میں لگائی ہوئی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ساری موٹیشنز ہی آپ کے پاس بریڈ کرنا شروع کر دیں. کچھ ایک آدھ ایسا پیئر ہوتا ہے جو آپ کے پاس چل جاتا ہے بہترین، اسی سے آپ جو ہے وہ ساری اپنی انویسٹمنٹ جو ہے پوری کر سکتے ہو. تو اس کام میں صبر بہت زیادہ ضروری ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل 100% علی بھائی. میں آپ کو ایک بات شیئر کرتا ہوں. شپمنٹ آئی تھی، میں نے چینل پہ ویڈیو بھی ڈالی تھی. میں کچھ 6 یا 8 پیئر لے کے آیا تھا، تقریباً 8 یا 10 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے میرے برڈز آئے تھے. 8 پیئر تھے سم تھنگ نا. تو اس میں سے سب نہیں چلے، ٹھیک ہے نا. کوئی ایک برڈ مر گیا تھا، ایک پیئر خراب ہو گیا، اس کا میل بیچ دیا. 2 پیئر بریڈ نہیں کر رہے تھے. اس میں سے چلے 3 سے 4 پیئر، اور وہ 3-4 پیئروں نے مجھے سب کی انویسٹمنٹ باہر کر کے دے دی. تو مین گیم اور رولنگ یہی ہوتی ہے. بریڈر کی جیت اسی میں ہی ہے. وہ 10 پیئر جب لگائے گا تو 4-5 چلیں گے.
ایسا تھوڑی ہے کہ سب کے سب چل جائیں، اور ہاں چلتے بھی ہیں، نصیب کا گیم ہے، جب اوپر والا دینا چاہے تو کس کو نہیں دے سکتا بھائی۔ جی تو ویورس امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے کافی ساری آپ کی جو کیوریز ہیں نیو فینسیئرس کی وہ کل ہوئی ہوں گی، اور اس پوری ویڈیو کا جو لب لباب ہے، میں کنکلوژن جیسے کہتے ہیں، وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کام میں صبر بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ حذیفہ صاحب نے بھی اس حوالے سے کافی زور دیا کہ آپ صبر جتنا صبر کریں گے نا آپ کو اتنا زیادہ میٹھا پھل ملے گا اس کام میں خاص طور پہ۔ اور دوسرا یہ کہ سانس لینے والا پرندہ ہے یہ آج ہے کل نہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ سارا آپ کا نصیب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، آپ صبر کریں، اور یہ جب کام شروع کرنے سے پہلے اس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو ہمارا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا۔ تو جن بھائیوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئی تو ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ حذیفہ بھائی کا بھی چینل ہے ایڈی ایکزوٹک فنچز پاکستان کے نام سے، ان کو بھی جو ہے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، ماشاءاللہ سے بہت زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز آتی ہیں ان کے چینل پہ بھی۔ حذیفہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی زبردست انفارمیشن دی ہمارے ویورز۔ سر آپ آئے یہ بڑی محبت والی بات ہے، میں تو بس یہ چاہ رہا تھا کہ میرا چینل اور آپ کا چینل ایک ہی چینل ہے، بس آپ کے چینل سے ایک بار لوگوں کو یہ پتہ چل جائے نا، لوگ کافی سارے میسج کمنٹ آ رہے تھے کہ شاید حذیفہ فیلڈ چھوڑ کے جا چکا ہے، کیونکہ میں نے کیجز وغیرہ بھی سیل کرے تھے کافی، تو لوگ سمجھ رہے تھے سب ختم کر دیا ہے، تو میں نے بولا آپ کے چینل سے لوگوں کو پتہ چل جائے، باقی انشاءاللہ دونوں چینل آپ کے ہی ہیں بھائی، سب علی بھائی کا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ تو ویورز اجازت دیجیے، اپنے ہوسٹ سید رضا علی شاہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ اللہ نگہبان۔